अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर मुस्बत रोल के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इंतहाई आला सतही डेलीगेशन अफगान सियासतदानों पर मुश्तमिल, जिसकी सरबराही मोहम्मद करीम खलीली कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन पाकिस्तान की तमाम कौम का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान की पूरी कौम दिलचस्पी ले रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जंग ख़त्म हो, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो, और अफवाज पाकिस्तान भी इसके लिए मुस्बत रोल प्ले कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सियासतदानों से कहा है कि किसी भी सूरत शरपसंद अनासर की हिमायत अफगानिस्तान के अंदर नहीं करनी चाहिए। भारत खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने वाला मुल्क है जो अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन का भी दुश्मन है, लिहाजा भारत को अफगानिस्तान से निकालना चाहिए और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करके मुस्तहकम करके वहाँ पर तामीरात नो करेगा। अफगानिस्तान की आवाम की जो खुशियाँ हैं उन्हें बहाल किया जाएगा और अफगान लोगों को सुकून और अमन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने मुतल्लिका इदारों को हुक्म दिया है कि अफगान शहरियों की भरपूर देखभाल की जाए और अफगान शहरी जो पाकिस्तान के वीज़े हासिल करना चाहते हैं उन्हें वीज़े भी फराहम किए जाएँ। अच्छी बात है, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान मुस्बत रोल प्ले कर रहा है, लेकिन भारत साजिशें कर रहा है। कल भी खबर सामने आई थी कि भारत की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारने का ऐलान किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ अफवाज पाकिस्तान इसके लिए तैयार हैं। भारत की हर साजिश को अफगानिस्तान के अंदर तहस नहस किया जाएगा और भारत को अफगानिस्तान के लिए भारत के लिए एक तरह से कब्रिस्तान बना दिया जाएगा अगर अफगानिस्तान के अंदर भारत ने अपनी फ़ौजें उतारी। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की जानिब से बाकायदा बिल मंजूर किया गया था कि अमरीकी फ़ौजी इनखला अफगानिस्तान से रुक जाए, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीकी फ़ौजी इनखला तेज़ी से जारी है। साथ साथ नाज़रीन काम अफगान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान झड़पों का सिलसिला भी जारी है। तालिबान के ज़राए अबलाग बताते हैं कि रात गए मुतअद्दिद कार्रवाइयों के अंदर तालिबान के सामने 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। इसी तरह से मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। कई कमांडर और भारी जंगी साजो सामान फ़ौजी मराकज़ भी तबाह कर दिए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम अफगान तालिबान की जानिब से एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि साल 2020 अफगान तालिबान की कामयाबी का साल रहा है, जिसमें 13,500 से ज़ायद काबुल के सरकारी एहलकार, फ़ौजी एहलकार, पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं और अफगान तालिबान के सामने हथियार डालकर तौबा तायब हो चुके हैं और अफगान तालिबान के अमीर के हाथ पर बैत हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी जो फ़ौज के सरबराह हैं जनरल स्कॉट मिलर, उनकी जानिब से काबुल के फ़ौजी इदारों के साथ राबते बढ़ रहे हैं और काबुल की डिफेंस जो इदारा है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके साथ राबते करके मज़ीद काबुल के अंदर फ़ौजों को तरबियत दी जा रही है, उनको असलहा फराहम किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी शदीद मज़म्मत की है कि अमरीका को पीस एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं करनी चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए, वरना इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। और इत्तलात नाज़रीन काम ये भी सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत के खिलाफ बाकायदा लॉबिंग करके अमरीका अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म करके वहाँ पर अबूरी हुकूमत का सेटअप भी लाना चाहता है। आगे बढ़ने का काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मोदी हुकूमत की जानिब से बनाए गए किसानों के खिलाफ काले कवानीन पर अमल दरामद करने से रोक दिया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मोदी हुकूमत को किसानों के खिलाफ या किसानों के बारे में बनाए गए
قوانین کے حوالے سے اس وقت تک عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کسان اس پر راضی نہ ہوں۔ اس پر ناظرین کرام کسانوں نے بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سراہا ہے، اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بی جے پی حکومت، مودی حکومت بھارتی سپریم کورٹ کے اندر یہ پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے کہ چونکہ کسانوں کی تحریک کے اندر خالصتان کے تحریک کے لوگ بھی ہیں، لہٰذا سکھوں کی یہ تحریک کسانوں کی تحریک نہیں ہے بلکہ خالصتان کی تحریک ہے، لہٰذا سپریم کورٹ کو بی جے پی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ کسانوں کا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوری کا مہینہ بھارت کے اندر تباہی اور بربادی کا مہینہ ہے۔ اگر مودی حکومت نے اشتعال انگیزی کا سامنا کیا، اشتعال انگیزی کی کارروائیاں کروائی اور کسانوں پر حملے کروائے، تو پھر کسان بھی مودی حکومت کا جلاؤ گھیراؤ کریں گے۔ اسی حوالے سے تاحال مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لاکھوں سکھ کسان اس وقت سڑکوں پر ہیں، دنیا بھر سے ان کی اخلاقی سپورٹ اور مدد بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ریاست یو پی کے اندر ایک اور مسلمان کو اس جرم میں گرفتار کر لیا ہے کہ وہ ہندو خاتون لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر لو جہاد کے نام سے متنازع قانون ہے، اور اس کی روشنی میں متعدد مسلمان خاندانوں کو، مسلمان مردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی مسلمانوں کو بھی باہر نکلنا پڑے گا تاکہ ان کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ ہو سکے اور تشدد کا خاتمہ ہو سکے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت، چائنا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، بھارت کے مشہور میڈیا نیٹ ورک ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے اب بھارت کو انٹیلیجنس اور دیگر معلومات فراہم کر رہا ہے تاکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے قبضے کا بھارت مقابلہ کر سکے۔ اس حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے لیے امریکہ کی جانب سے اسلحے بھی فروخت کیا جا رہا ہے، ہتھیار بھی فروخت کیے جا رہے ہیں، میزائل بھی دی جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے بھارت کو امریکہ انٹیلیجنس معلومات بھی دے رہا ہے تاکہ ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر اور اسی طرح سے بھارت کی سرحدوں کے قریب جو چین کا قبضہ ہے اس میں مدد دی جا سکے۔ دوسری جانب ناظرین کرام بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ کے آنے والے نئے صدر کو اس حوالے سے حساس رہنا چاہیے کہ چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر نہ ہوں، کیونکہ چین ایک قابل بھروسہ ملک نہیں ہے، اور اس کا اندازہ بھارت کر چکا ہے کہ 45 سالہ دوستی کو خاک میں ملا دیا گیا اور وادی گلوان کے اندر بھارتی فوجوں کو قتل کیا گیا۔ لہٰذا امریکہ کے آنے والے نئے صدر کو، جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جو بائیڈن کو چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنے چاہیے، اس سے امریکہ کو اور بھارت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ دے رہا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے حکام کے درمیان، وفود کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بنگلہ دیش اور بھارت نے اتفاق کیا ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹیررزم ہے، گلوبل ٹیررزم ہے، اس کے خلاف مشترکہ طور پر کارروائیاں کی جائیں گی۔ ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا یہ بھی رپورٹ دے رہا ہے کہ 122 بنگلہ دیشی فوجیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بھارت پہنچا ہے، جو 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر پریڈ کا حصہ بنے گا، لیکن بھارت بنگلہ دیش کو راضی کرنے کے لیے مختلف طرح سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، لابنگ کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، اور ہماری رپورٹس یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے بلاک میں اور چائنا کے بلاک میں شامل ہو چکی ہے، اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بھارت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جو بنگلہ دیش کی بارڈر کے لوگ ہیں، سرحدی لوگ ہیں بنگالی، ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا جاتا ہے، اور انہیں زبردستی مختلف الزامات کے تحت، سمگلنگ کے الزامات کے تحت گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات سے، برطانیہ سے اور رشیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے اندر جو تیونس ایک اسلامی عرب ملک ہے افریقہ کا، اس کے ایک شہری تھے جو متحدہ عرب امارات کی مشہور ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن میں پائلٹ تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ متحدہ عرب امارات سے تل ابیب جانے والی فلائٹس کو وہ اڑائیں، لیکن تیونسی شہری نے، مسلمان شہری نے صرف فلسطین کی محبت میں اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ تل ابیب کے لیے جہاز نہیں اڑائیں گے، اسرائیل نہیں اس جہاز کو لے کر جائیں گے، جس کے بعد اس متحدہ عرب امارات کے اندر کام کرنے والے اس تیونسی پائلٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، کمپنی سے ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اسے مختلف سزائیں بھی دی جا
سکتی ہیں۔ جبکہ ناظرین کام جو مختلف سوشل میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ تیونس کے شہری نے کہا ہے کہ انہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ان لاکھوں فلسطینی شہداء کے خون کا حق ادا کیا ہے کہ جو اسرائیل کے حملوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں، کہ کیوں اسرائیل کو متحدہ امارات نے UAE نے تسلیم کیا ہے۔ تو اس سے ناظرین کام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب دنیا چاہے اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بنا لیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی محبت نہیں نکال سکتے ہیں، اور یہودیوں کے حوالے سے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر نفرت ہے اور جو غیظ و غضب ہے وہ بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام برطانیہ سے خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے حکام نے ایغور نسل کے مسلمانوں پر چین میں جو ظلم ہوتا ہے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور چائنا پر پریشر ڈالا ہے کہ چائنا صوبہ سنکیانگ کے اندر ایغور نسل کے مسلمانوں پر ظلم بند کر دے اور وہاں حراستی کیمپوں کے اندر جو لوگوں کو مسلمانوں کو رکھا گیا ہے ان کو وہاں سے آزاد کیا جائے۔ جبکہ ناظرین کام روس سے بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روسی صدر پیوٹن کے جو سخت ترین ناقد ہیں ان کو پہلے زہر دیا گیا تھا، اب عدالتوں کے ذریعے سے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور انہیں سزائیں اور انہیں پھانسی دینے کے لیے بھی مختلف طریقے سے فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام ایران، عراق اور شام سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے عراق کے ساتھ تجارتی رابطے بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عراقی وزیر تجارت نے دورہ کیا تھا ایران کے، اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، رابطے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ $20 ارب سے زائد کی جو تجارتی حجم ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ایران کے بڑے بڑے جو تجارتی مراکز ہیں وہ عراق کے اندر موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے وسائل پر ایک طرح سے ایران ہی کا کنٹرول ہے، ایران ہی کا قبضہ ہے، لیکن بہرحال عراق کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت اور مسلح پراکسی وار ایرانی تنظیمیں وہاں کے معاشی وسائل کو لوٹ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگوں کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، بجٹ خسارہ الگ ہے، معاشی حالات خراب ہیں۔ اس سب کا ذمہ دار امریکہ اور ایران ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایرانی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ عراق کے اندر موجود جو مسلح پراکسی وار تنظیمیں ہیں ان پر پابندیاں لگائے۔ بالخصوص حاشد الشعبی نامی ایک مسلح تنظیم ہے، اس کے قائد کو بلیک لسٹ کیا تھا امریکہ نے، جس پر ایران کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کی فوجیں شام کے اندر متعدد علاقوں میں پھیل چکی ہیں اور روس بڑے پیمانے پر شامی مسلمانوں پر حملے کر کے وہاں کی جگہوں کو، وہاں کے وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کام کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو داعش کی تنظیمیں ہیں اور دیگر مسلح تنظیمیں ہیں وہ بھی شام کے اندر باہمی طور پر لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ شام کے اندر گزشتہ 10 سال سے جنگ جاری ہے، اس جنگ کے اندر لاکھوں شامی شہید ہوئے ہیں اور لاکھوں ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، اور اب بھی ایران اور روس کی جانب سے بشار الاسد درندے کی حمایت کر کے نہتے لوگوں پر ظلم کروایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام یورپی ممالک کی جانب سے حوثیوں کو امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ یا دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یورپی اتحاد نے کہا ہے کہ اگر امریکہ حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرے گا تو یمن کا معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہوگا، یمن کے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ جبکہ سعودی عرب نے حوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کی جو ایک طرح سے تجویز ہے امریکہ کی، اس کو تسلیم کیا ہے، اور حوثیوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں دہشت گرد یا بلیک لسٹ کیا گیا تو امریکہ پر اسرائیل پر وہ حملے کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو یہودی آبادکاری ہے اس کی سعودی عرب نے شدید مذمت کی ہے کہ فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ زنی ہے اور کسی بھی صورت اسرائیل کو فلسطینیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے جو نیوم شہر بسایا جا رہا ہے اسی طرح کے وہاں پر متعدد دیگر پروجیکٹس کو پر کام تیز کر دیا گیا ہے، اور جو پولیوشن فری جو شہر ہیں وہ بسانے کے منصوبے محمد بن سلمان نے شروع کیے تھے ان کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کویت کے اندر جو نئی پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی وہ محض 1 مہینہ بھی نہیں چل پائی ہے کہ اس کے متعدد پارلیمنٹ کے یا کابینہ کے جو متعدد وزراء تھے انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے کویت کے نئے امیر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کویت کے اندر بھی معاشی طور پر بہت سے مسائل ہیں اور حکومتی سیاسی طور پر بھی اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی بحران کویت کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ آگے بڑھے گا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام عمان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عمان کے نئے بادشاہ نے پہلی مرتبہ عمان کے قوانین کو تبدیل کر دیا ہے۔ عمان کے آئین میں تبدیلی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ولی عہد کراؤن پرنس کا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے۔ عمان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے
کہ عمان کے لیے ولی عہد مقرر کر دیا گیا ہے، جو سلطان ہیثم کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، جن کو ولی عہد کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ سلطنت عمان کے اندر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی بادشاہ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے اور اپنا جانشین ولی عہد مقرر کیا ہے، اور یہ عمان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کم عمر ترین شخص ایک وزیر کے، اور وہ بھی انتہائی سینئر وزیر کے عہدے پر پہنچے ہیں، اور وہ ہیں سلطنت عمان کے موجودہ بادشاہ سلطان ہیثم کے بیٹے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمان بھی اب روشن خیالی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور عمان کے اندر بڑی تبدیلیاں اور چینجنگ آ رہی ہیں۔ جو سابق بادشاہ تھے ان کے زمانے کے متعدد قوانین کو موجودہ نئے بادشاہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کام امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے، امریکی فوج کے لیے باقاعدہ تنبیہی لیٹر جاری کیے ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ کیپٹل ہل کے اندر جو حملہ ہوا امریکہ کی کانگریس کی بلڈنگ پر، یہ سیاسی جرم بھی ہے اور بدترین جنگی جرم بھی ہے، لہٰذا اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے امریکی فوج کو ہائی الرٹ رہنا چاہیے اور سیاست سے امریکی فوج کو دور رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو کیپٹل ہل کے اندر امریکہ کی کانگریس کی بلڈنگ پہ گھسایا تھا، اور اس میں بہت سے فوجی افسران بھی ملوث پائے گئے ہیں، جن کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یوٹیوب سے بھی بین کرنے کی مہم چلا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ٹویٹر نے کروڑوں فالوور کا جو ٹرمپ کا اکاؤنٹ تھا اسے معطل کر دیا تھا کہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے ٹرمپ دراصل وائلیشن کو ہوا دے رہے ہیں، اور اب ناظرین کام یہی مہم چلائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کو یوٹیوب سے بھی بین کیا جائے۔ ٹرمپ کی جو ویڈیوز ہیں، پیغامات ہیں، ان کو یوٹیوب اپلوڈ نہ ہونے دے، اور یوٹیوب پر کسی بھی طرح کی ٹرمپ کے حق میں کوئی بھی ویڈیو یا ویڈیوز وغیرہ پوسٹ نہ ہو سکیں۔ بھارت ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔